अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। माह सयाम के इस मुक़द्दस महीने में मैं डॉक्टर मुदस्सिर जावेद मलिक नाचीज़ खाकसार आप नाजरीन की खिदमत में हाजिर हूँ मक्स न्यूज़ के तवस्सुत से मक्स न्यूज़ स्पेशल में। मैंने तकाजा किया मक्स न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया से और ये चाहा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए आप लोगों से बात करने का। मैं ये चाहता था कि इस्लाम का वो रोशन चेहरा, इस्लाम का वो खूबसूरत चेहरा, इस्लाम का वो मोतदिल चेहरा, इस्लाम का वो मुतवाज़िन चेहरा, इस्लाम का वो एतदाल पसंद चेहरा, इस्लाम का वो खूबसूरत चेहरा, इस्लाम का वो लाफानी चेहरा, इस्लाम का वो हसीन तरीन चेहरा लोगों के साथ शेयर किया जाए जो लोगों की नज़र से दूर है। अल्लाह ताला ने हम तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की कुर्सी ने तमाम ज़मीन व आसमान को घेरे में लिया हुए है। अल्लाह ताला की पास जितनी ताकतें हैं उनका मंबा अल्लाह ताला की ज़ात है। जितनी खूबसूरतियाँ हैं दुनिया के अंदर, जितने पहाड़ हैं, जितने समंदर हैं, जितनी झीलें हैं, जितने भी चश्मे फूट रहे हैं इस सरजमीन से, जितने भी अशजार उग रहे हैं, जितने भी फूल हम देख रहे हैं, जितनी भी तितलियां महक रही हैं, जितने भी जुगनू यहाँ पर चमक रहे हैं, जितने भी सब्ज़ा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जितने हसीन चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, जितने खूबसूरत रंग हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं और अल्लाह ताला ने अपने कुन फ़यकून के ज़रिए इनको पैदा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इन तमाम चीज़ों को आपकी नफ़र आसानी के लिए पैदा फरमाया है और हमें अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक़ात के तौर पर इस दुनिया में भेजा। अब जब हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने पे आते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अल्लाह बहुत अज़ीम है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला की बड़ाई को हम जितना भी बयान करते चले जाएँ, हम उसको इहाता-ए ज़हन में नहीं ला सकते कि अल्लाह कितना बड़ा है। हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जाना, समझा, पहचाना और ये माना कि अल्लाह एक है, हमें उसी की इबादत करनी है और उसी से मदद मांगनी है। तो अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला खुद एक जगह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर इस पूरी ज़मीन को, जितनी भी ये ज़मीन मैंने बिछाई हुई है, इस पूरी ज़मीन को अगर मैं कागज़ बना दूँ और इस पे जितने भी अशजार उगे हुए हैं उनको कलम बना दूँ और जितने भी समंदरों की पानी है उसको स्याही बना दूँ और तुम सारी मखलूक़ात में ये बात याद रखिएगा कि जिन भी शामिल हैं, अंस भी शामिल हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जिन्नो अंस मिल जाओ और मिल के मेरी तारीफ़ लिखना शुरू करो, लेकिन तुमसे मेरी तारीफ़ नहीं लिखी जाएगी क्योंकि मेरी तारीफ़ हर चीज़ से बड़ी है। यहाँ तक की बात अक्सर लोगों ने सुनी है, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए मलाइका को उतारूंगा और मलाइका को भेजूंगा। मलाइका भी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे और वो भी तुम्हारे साथ मिलकर उस तारीफ को लिखना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी वो तारीफ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। फिर अल्लाह ताला उससे आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर मैं एक फरिश्तों की जमात जिसका नाम सदउलन है, उसमें हर फरिश्ते का नाम सदउलन है, जमात का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला। जब जमात का जिक्र आता है तो मेरे इल्म में नहीं है कि उस जमात में 500 हैं या 5000 हैं या 200 हैं या 2000 हैं। बस जमात है कि सदउलन, उसमें हर फरिश्ते का नाम सदउलन है। उनको भी आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। जब वो फरिश्ते भी आ जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके साइज़ के बारे में, उनकी जिसामत के बारे में, उनकी हैत के बारे में, उनके साइज़ के बारे में फरमाते हैं कि उनमें से हर एक फरिश्ते के अंगूठे पर, अगर सिर्फ अंगूठे पर 7 समंदरों का पानी उंडेल दिया जाएगा तो एक कतरा भी नीचे नहीं गिरेगा। तो तसव्वुर में लाइए कि वो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मखलूक पैदा फरमाई होगी। वो भी तुम्हारे साथ सदुलन फरिश्ते भी मिल जाएंगे और तारीफ़ लिखना शुरू करेंगे, लेकिन वो भी अल्लाह की तारीफ़ पूरी नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 4 जो मखसूस फरिश्ते हैं, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, जो बड़े फरिश्तों में से फरिश्ते हैं, उनको भेजूंगा। और उन सबके नाम आपको पता है कि जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। तो इन सबको अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। ये भी तुम्हारे साथ मिलकर मेरी तारीफ़ लिखना शुरू करेंगे और फिर भी मेरी तारीफ़ पूरी नहीं हो पाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अंबिया को भेजने का सिलसिला दोबारा शुरू करूंगा। मैं सारे अंबिया कराम को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा, कुछ को छोड़ के सारे अंबिया कराम को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा और वो भी तुम्हारे साथ मिलके मेरी तारीफ लिखना शुरू करेंगे। किस्सा मुख्तसर की पूरी नहीं हो पाएगी। आखिर में अल्लाह ताला कहेंगे कि मैं 4 बड़े रसूलों को भेजूंगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दोबारा ज़मीन पर भेजूंगा और वो भी तुम्हारे साथ मिलकर मदद करेंगे और तुम्हारे साथ मेरी तारीफ लिखना शुरू करेंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी और ये बात अल्लाह ताला में कहते हैं कि मेरी तारीफ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं मैं कि खातिमुन नबिय्यीन, फ़ख्रे अंबिया,
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجوں گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر میری تعریف لکھنا شروع کریں گے۔ قصے کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی تعریف پھر بھی مکمل نہیں ہو پائے گی، اللہ کی تعریف اتنی بڑی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان باتوں کی طرف جن باتوں پہ ہمیں ایسا کیوں ہے کہ ہمیں جنت کیوں چاہیے، ہم جنت میں جانا کیوں چاہتے ہیں، ہمیں جنت میں جانا کیوں محبوب ہے۔ سب سے پہلے تو شوق دلانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اتنی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کا بھی دل چاہے گا، میرا دل تو صرف اسی وجہ سے چاہتا ہے کہ جنت میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ کیا کم خواہش ہے کہ آقا سے ملاقات کے لیے جنت میں جایا جائے، اور اس کے لیے خود کو تیار کیا جائے، اور اس کے لیے اپنی تمام جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو اس دین کے تابع کر دیا جائے، اور اللہ کے فرمان کو جو ہے اس کو مان لیا جائے، اور ایسی شکل و صورت اختیار کر لی جائے، اور ایسے اعمال اختیار کر لیے جائیں کہ جس کی بنا پر ہمیں جنت میں بھیجا جا سکے۔ اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ محبت کا ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اے آقا ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی ذات سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ہم جانا نہیں چاہیں گے؟ تو جب جانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے ہوں گے۔ وہ اعمال اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں پسند آ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح بخش دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے بہانے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بخشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پل پل میں فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر دنیا داری سے ہٹ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا دار کے تم پیر بھی اگر ہم پکڑ لیں، پیر بھی پکڑ لیں، تب بھی وہ معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں سے ایک اشک بھی اگر نظر آ جائے ندامت کا، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، جتنی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اگر تمہیں جو ہے رونا نہیں آ رہا، تم رونے والی صورت بھی بنا لو گے تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ وہ رحم دل شخصیت ہے، اللہ وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اور بات کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہوں، تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تین چیزیں اس سے ابتدا ہے، پھر آگے انشاءاللہ کسی سیشن میں پھر آپ سے اس بارے میں تفصیلی بات کروں گا۔ تین باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان دنیا میں سب سے پہلے جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہ تین چیزیں چاہتا ہے۔ سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک گھر مل جائے، ایک اچھا گھر مل جائے، ایک آئیڈیل ہوم مل جائے۔ سب سے پہلے وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو، میرا گھر سب سے شاندار ہو، میرے رہنے کی جگہ، میرا ٹھکانہ جو ہے، میرا مسکن جو ہے وہ بہت بہترین ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت عمدہ ہو، نہایت شائستگی سے بنایا ہوا ہو، اور نہایت آسائشات سے مزین ہو۔ لیکن یہاں پہ پھر بھی ہم مار کھا جاتے ہیں کہ 5 مرلے کا گھر بنانے میں، 10 مرلے کا گھر بنانے میں، 1 مرلے کا گھر بنانے میں، 1 کنال کا گھر بنانے میں اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر بھی ہماری خواہشات کچھ باقی رہ جاتی ہیں کہ یہاں پہ پانی کا نل ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ نہیں لگوا پائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئیڈیل ہوم میں دوں گا، جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں ایسا گھر دوں گا جس کا میرے پاس ادنا سے ادنا میٹیریل جو ہے وہ سونے کا ہوگا، اس کا گارا جو ہے وہ سونے کا ہوگا، اس کا گارا جو ہے مشک و کافور کا ہوگا۔ تو کیا وہ گھر نہیں چاہیے؟ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا وہ گھر نہیں چاہیے؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو کچھ گھروں کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے خسرو پرویز ایک ایرانی بادشاہ گزرے، انہوں نے بہت بڑا گھر بنایا، بہت بڑا گھر بنایا۔ شاید آئیڈیل ہوم وہ بنا سکتے ہوں، شاید وہ کہہ سکتے ہیں اس کو آئیڈیل ہوم۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بہت بڑا گھر بنایا ہوگا تو کتنے ستونوں پہ انہوں نے چھت ڈالی ہوگی؟ 40,000 ستونوں پہ انہوں نے چھت ڈالی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 40,000 ستونوں کے اوپر گھر ڈالا، اور کتنا عرصہ رہنا نصیب ہوا؟ صرف 10 سال اس گھر میں رہنا نصیب ہوا۔ فرعون نے حملہ کیا ایران پہ، پورا ایران تہس نہس کیا۔ خسرو پرویز کا وہ محل بھی 40,000 ستونوں سمیت زمین بوس ہوا، اور وہیں پہ خسرو پرویز دفن ہے، اور وہیں پہ وہ ختم ہوا۔ تو آئیڈیل ہوم نہیں ہے 10 سال کے لیے، اس آئیڈیل ہوم کی طرف نظر ڈالیے۔ پھر ہمارے ایک اور اسپین میں ہمارے مسلمان حکمران تھے، عبد الرحمن بن ناصر ان کا نام تھا، اسپین کے حکمران تھے۔ انہوں نے 3,116 ستونوں پہ چھت ڈالی۔ 3,116 ستون کا گھر بھی کچھ کم بڑا نہیں تھا، صرف 6 ماہ رہنا نصیب ہوا۔ 6 ماہ کے بعد ہارٹ اٹیک سے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اس گھر کو تصور میں لائیے جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں پر
صرف زندگی ہے، جہاں پر صرف محبت ہے، جہاں پر آپ نے خوش رہنا ہے، جہاں پہ آپ کو تمام آسائشیں میسر ہیں، جہاں پہ آپ کو کسی قسم کی حوائج ضروریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کو دنیاوی طرح کے پیشاب سے آپ پاک ہیں، پخانے سے آپ پاک ہیں، تھوک سے آپ پاک ہیں، بلغم سے آپ پاک ہیں، تمام قسم کی آپ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہیں، تو اس گھر میں جانے کی خدا را کوشش کیجیے۔ دوسری بات، انسان کہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، میں کسی طرح اس عزت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میری بیوی میری عزت کرے، میری اولاد میری عزت کرے، میری بیٹے بیٹیاں میری عزت کریں، میری بہویں میری عزت کریں، میری جو ساسیں ہیں وہ میری عزت کریں، میرا پڑوسی جو ہے وہ میری عزت کرے، میرے محلے دار میری عزت کریں۔ تو عزت بڑا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کے لیے MP کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، اس کے لیے MNAs کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، اس کے لیے وزارت عظمیٰ کی کرسی کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزت چاہیے۔ میں ڈاکٹر منصر جاوید ملک جب محلے میں نکلتا ہوں تو مسجد تک جانے کے سفر کے دوران اگر 15 سے 20 آدمی یا 30 آدمی مجھے سلام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محلے میں بہت سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں، جبکہ مجھے ان کے دل کے حالات نہیں پتا، مجھے ان کے اندر کا، ان کے باطن کا نہیں پتا کہ وہ کیا میری واقعی عزت کر رہے ہیں یا صرف منہ پہ صرف مجھے دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ادنا سے ادنا جنتی جنت میں داخل ہوگا تو میں کیا عزت دوں گا، ذرا اس عزت کو تصور میں لائیے اور پھر سوچئے کہ یہ دنیاوی عزت حاصل کرنا کتنا مشکل ہے اور کتنا کم وقت کے لیے ہے، اور وہ عزت کتنی کل وقتی ہے اور کتنی خوبصورت و پائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 80,000 خدام عطا کروں گا ادنا سے ادنا درجے کی جنتی کو، 80,000 خادم، جیسے ہی آپ جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، آدمی ہوا میں اڑنے لگے گا۔ 80,000 خدام، چاند کے چہرے والے، ایسے چہروں والے جن میں ہر ایک کے اوپر رب ہونے کا گمان ہوتا ہو، ایسے خوبصورت چہروں والے خدام آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سلام کہہ رہے ہوں گے، اور ان کے دلوں سے ان کی محبت پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی، جھانکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑی عزت دے دی، اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ 80,000 خادم داخلہ ہوتے ہی مل گئے، اللہ تعالیٰ کمال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑا مزہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ کو میں اور عزت دیتا ہوں اور عزت دیتا ہوں۔ تو اس کے حصے کی جو حوریں ہوں گی، ادنا سے ادنا درجے کی جو جنتی کی حوریں ہوں گی، وہ 72 حوریں ہوں گی، جن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسکرا کے دیکھ لیں تو اس کے دانتوں سے ایسی روشنی پھوٹے، ایسی ضیاء پاشی ہو کہ سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو پورے سمندر کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہو جائے۔ جو اپنی انگلی کی ایک پور اگر دکھا دے تو چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ وہ آئیں گی اور سلام کریں گی اور ان کی بھی محبت ان کے دل سے پھوٹتی، وہ عزت دل سے عزت ہوگی۔ انسان ہوا میں اڑ رہا ہوگا، انسان تکبر، انسان بہت مزے میں ہوگا کہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ دے دی، اتنی محبت دے دی، اتنا پیار دے دیا۔ اللہ میں کہے گا نہیں رکو، ابھی کچھ اور دے دو، ابھی باقی۔ اللہ میاں حوروں نے سلام کر دیا، خوبصورت ترین خدام نے سلام کر دیا اور دل سے عزت مل گئی، اور اس کے علاوہ آپ کیا 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 دیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں کچھ اور دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ملائکہ اتریں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے، ملائکہ اڑتے ہوئے آئیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ تو سوچئے اس وقت عزت کا کیا عالم ہوگا، عزت کا کیا مقام ہوگا، اور عزت کس جگہ پر ہوگی جب فرشتے آپ کو آ کے سلام کریں گے، اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں کیونکہ آپ اشرف مخلوقات ہیں، آپ تمام مخلوقات میں اشرف ہیں۔ تو اس وقت آپ کی عزت کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہاں تک ہو گیا، اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی ذرا جنت کی خواہش کو کر کے دیکھیے۔ جنت میں جانے کے لیے ان تمام جو کام آپ کے دل میں آتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے، کبھی سستی کی وجہ سے، کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے، کبھی اپنے کام میں مصروفیت کی وجہ سے، اس دنیا داری کی وجہ سے نہیں کر پاتے، ان کو آج سے ہی ترک کر کے کرنا شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پہ عزت بس نہیں کر رہا، میں اور عزت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور کیا عزت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے تو حوروں نے سلام کر دیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں نے سلام کر دیا، اللہ تعالیٰ 80,000 خدام نے سلام کر دیا، اللہ تعالیٰ باقی کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس پہ میں بس نہیں کروں گا، میں آسمان کا دروازہ ایسے کھولوں گا اور نیچے جھانکوں گا اور ایک ایک فرشتے کو، اس کا ایک جنتی کو اس کا نام لے کے سلام کروں گا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، دنیا میں کیسا رہا دنیا۔ ہے وہ کیا عزت کا مقام ہوگا، وہ کیا مرتبے کا مقام ہوگا جب اللہ سلام کریں گے، اللہ ہم کلام ہوں گے، اور جب اللہ کا حسن و جمال ہم دیکھیں گے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے معالج، 30 سال میں طب کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور اس 30 سال میں لاکھوں مریض مجھے جانتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف جو سیلز ہیں ان کی تعداد جو سائنس ہمیں بتا پائی ہے آج تک، تقریباً 10 کھرب سیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جنت میں آؤ گے میں تمہارے پورے جسم کو آنکھ بنا دوں گا، تم پورے جسم سے مجھے دیکھو گے۔ تو میرے اندازے کے مطابق 10 کھرب آنکھیں ہوں گی جن سے میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلایا، اگر میرے اعمال ایسے نکل آئے
ہے کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوا تو جب میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک جنتی کو اپنا روپ دکھاؤں گا، اپنا جلوہ دکھاؤں گا، اور پھر میں سلام کروں گا، اور پھر وہاں پر جنتی کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ جتنا آپ کے بارے میں حسن و جمال کے بارے میں ہم سے دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا، آپ کے بتانے والے ہمیں بتاتے تھے، واعظ کرنے والے واعظ کرتے تھے، اور پیغمبر آپ کا چرچا کرتے تھے، ہم نے کتابوں میں آپ کے حسن کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن آپ تو اس سے کہیں گنا زیادہ خوبصورت ہیں اور حسن و جمال میں یکتا ہیں. ہم آپ کو، میرے جیسا شخص کہے گا کہ ہم آپ کو پرانا پرب خانہ کوٹلہ تولے خان والی مسجد میں آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ آج آپ کو دیکھ لیا، آج ایک سجدہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عزت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت تم رعایا تھے، میں تمہارا حاکم تھا، اس وقت تم میری رعیت تھے اور میں تمہارا بادشاہ تھا، اس وقت تم عبد تھے، میں معبود تھا، آج تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمانوں سے کام نہیں کرایا جاتا، میزبانوں کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے کسی سیشن میں انشاءاللہ اسی بات کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اسی بات کو لے کے چلیں گے، تاکہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، تاکہ ہمیں جنت میں جانے کی تڑپ پیدا ہو، ماں باپ سے حسن سلوک پیدا ہو، پہلے ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہماری زندگی اچھی ہو اور ہماری آخرت اچھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.